मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि जिनका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया गया वो वापस पलटेगा, खुशी खुशी कहेगा, ए लोगों मुझे यकीन था कि मेरी अपने हिसाब व किताब से मुलाकात होने वाली है। अल्लाह कहते हैं ऐसी ज़िंदगी दूंगा कि ज़िंदगी उससे खुश होगी, यानी ज़िंदगी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। फ़ी जन्नतिन आलियतिन, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बागात, कुतूफ़ुहा दानिया, जिसके फल ज़मीन की तरफ झुके हुए होंगे। कुलू अशरबू हनीअन, और अल्लाह से कहा जाएगा, अल्लाह उससे कहेंगे खाओ भी और पियो भी, हनीअन रज के, खुशी खुशी खाओ। बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, तुमने गुज़रे हुए अय्याम में जो काम किए हैं ना, वो अल्लाह को इतने पसंद आए हैं कि उनका बदला अल्लाह तुम्हें दे रहा है। रज के खाओ, ये जुमला बड़ा मज़ेदार है। आज हम जब खाते हैं ना, रज के नहीं खाते, खौफ होता है पेट ना फट जाए, तोंद ना निकल जाए, शुगर लेवल ना ऊपर चला जाए। और खाने के बाद एक वक्त आता है कि इंसान ख़ुद खौफज़दा होने लगता है कि अब खा तो लिया है, अब आगे अंजाम पता नहीं क्या होगा इसका। सिर्फ़ एक खाने की लज्जत इतनी लजीज़ है, शदीद भूख के वक्त खाना, शदीद प्यास के वक्त पानी, यही एक ऐसी लज्जत है कि जन्नत में अल्लाह ने कुछ और ना रखा होता, सिर्फ यही लज्जत रखी होती, तो यही जन्नत पर ईमान लाने वालों के लिए काफ़ी होती कि उनसे गुनाह छुड़वा दे। तो अल्लाह ने क्या कहा, बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, जो खुलूफ कहते हैं गुज़रे हुए जो अय्याम थे ना, जो दुनिया के अय्याम थे जो गुज़र गए, उसमें तुम कुछ ऐसे काम छोड़ कर आए हो, ऐसे कुछ कारनामे करके आए हो कि अल्लाह को वो कारनामे इतने पसंद आए हैं कि उसके बदले में अब तुम्हें ये जन्नत हमेशा के लिए दे दी गई। आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो, आपको किसी खूबसूरत बाग़ में ले जाके छोड़ दिया जाए, जिसमें नहरें भी हों, पानी का शोर भी हो, आबशारें भी हों। मालदार लोग पंजाब में क्या करते हैं, जाके मरी साइड, गिलगित, हुंजा वगैरह की तरफ ज़मीनें ख़रीद रहे होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, या 2 महीने गर्मियों के वहाँ निकालेंगे हम। लेकिन मसला क्या है कि जितनी भी अय्याशी के सामान आप इस दुनिया में जमा कर लें, आपकी बॉडीज़ एक हद तक आपका साथ देती है, उसके बाद बॉडी इंजॉय नहीं कर सकती। कितने पराठे खा लोगे आप, कितने फल खा लोगे, शादियां कितनी कर लोगे। एक वक्त आएगा आप कहोगे मुफ्ती साहब शादी के अलावा कोई और टॉपिक बताओ यार। इंसान के जो जिस्म है ना, उसमें ख्वाहिशात को पूरा करने की सलाहियत महदूद है। तभी तो आप देखें यहाँ जो बहुत ज़्यादा मालदार होते हैं, कोई ज़्यादा अय्याशियों में थोड़ी होते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि जो करोड़पति लोग हैं ना, ये बहुत अय्याशी कर रहे हैं, कोई बहुत नहीं कर रहे होते, क्योंकि ज़बान इनके पास वही है, एक ज़बान है जिसमें कितने टेस्ट कर लेंगे वो। बल्कि ये अय्याशी कम कर रहे होते हैं, इनको भूख लगती नहीं है, पहले ही खा लेते हैं। ये नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। भूख के वक्त दाल के साथ रोटी में जो लज्जत है ना, वो बग़ैर भूख के पिज़्ज़ा खाने में नहीं है। और ये जो नेचुरल लज्जतें हैं ना, इनका कोई ऑल्टरनेट दुनिया में नहीं है। एक आदमी को आप लैंड क्रूज़र दे दें, सुबह शाम उसमें घूमा करे वो, लेकिन उसको भूख लगना बंद हो जाए, वो कहेगा मुझसे मेरी लैंड क्रूज़र ले लो, V8 ले लो, और अपना पेट मुझे दे दो कि इसमें भूख लगा करे मुझे। अभी आप लोग को मेरा ख्याल है भूख लग नहीं रही, मुझे लग रही है।
آپ لوگ کو یہ مثال زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی, مجھے آ رہی ہے, بلکہ ہو سکتا ہے دے ہی اسی وجہ سے رہا ہوں میں. شدید پیاس کے وقت پانی میں جو لذت ہے, دولت مند آدمی کو وہ جوسز میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. تو دنیا میں جو لذتیں اور عیاشیاں ہیں نا, جو مالدار لوگ جن کو کروڑ پتی لوگوں سمجھتے ہیں بہت عیاشی کر رہے ہیں, یہ دماغ سے نکال دو, کچھ بھی نہیں کر رہے یہ, سمجھ رہے کوئی. اور یہ جو گاڑیوں کے مزے ہیں نا 2-4 دن کے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ بھی رکشا ہی لگنے لگتی ہے. کوئی اتنی لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا کو. وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس لذت کے آپ فوراً عادی ہو جاتے ہو چند دنوں میں, بہت جلدی عادت پڑ جاتی ہے اس کی. اس سے اوپر کی چیز ملے گی تو اب خوشی ہوگی, اب اس پہ نہیں ہوتی خوشی انسان. اب میں کتنے دن سے پراٹھا کھا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یار کوئی نئی چیز ایجاد کرو یار, صبح ناشتے میں کچھ اور ایجاد کر لیں سائنسدان. اب تک میرے ذہن میں پراٹھے سے اچھی کوئی چیز وجود میں آئی نہیں. اب کیا کریں, اب کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انسان کو عادت ہو جاتی ہے. دنیا میں دیکھو کھانے پینے کی درجنوں قسمیں ہیں, لیکن پیٹ آپ کا وہ اس کا سائز اتنا ہی ہے. لوگ بوفے میں جاتے ہیں نا کہ یار 20 قسم کے کھانے ہیں, کتنی عیاشی ہوگی, کوئی خاص عیاشی نہیں ہوتی. وہی آپ کی لذت کا ایک ڈش جو آپ کو دل چاہ رہا ہو کھانے کا, وہ آپ کے سامنے آ جائے, اس میں بھی وہی مزہ ہے جو 20 قسم کی چیزوں میں, ایک نوالا وہاں سے, ایک نوالا وہاں سے, ایک نوالا وہاں سے. حالانکہ خرچہ اس پہ کئی گنا زیادہ ہو گیا, مگر لذت اتنی ہی ہے جتنی ایک ڈش جس کھانے کا آپ کا دل کر رہا تھا. تو اس لیے دنیا میں عیاشی عملاً ممکن ہے ہی نہیں. گناہ کر کے خام خواہ میں انسان ٹینشن پال لیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں نا جو نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, کیا عیاشی کی زندگی ہے. او بھائی یہ پہلی دفعہ تو ان کو لذت آتی ہے, اس کے بعد وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر تھوڑی وہ مزہ آتا ہے ان کو. پھر آپ اور وہ برابر ہیں, پھر وہ اور آپ کیا ہیں, بلکہ ان کے لیے ایک الگ ٹینشن کہ اب ان کا معیار اونچا ہو چکا ہوتا ہے. اب ان کو روزانہ وہ چیزیں چاہیے, نہیں ملے گی تو وہ ٹینشن میں جائے گا, آپ نہیں جاؤ گے ٹینشن میں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو ایک غریب آدمی, میں اکثر ایک بیان میں مثال دیا کرتا تھا, بہت دن ہو گئے نہیں دی, دوبارہ دے دیتا ہوں. میرے والد صاحب نا ہمارے گھر میں صحن ڈال رہے تھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں قرآن حدیث سے ہٹ جاتے ہو. یار یہ ہٹ نہیں رہا, میں قرآن حدیث ہی کو سمجھانے کے لیے, قرآن میں بھی تو بہت ساری مثالیں ہیں نا, قرآن میں مثالیں کم ہیں کیا؟ قرآن مثالیں دیتا تھا, مچھر کی مثال, مکھی کی مثال. تو مشرکین کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ باتیں کس کی کر رہا ہے؟ مچھر اور مکھی کی باتیں کر رہا ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا نازل کیا؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ مچھر کی مثال, بلکہ اس سے بھی کم درجے کی مثال بیان کرنے سے اللہ کو عار نہیں آتی ہے, اس لیے کہ مثال پرفیکٹ ہے. تو مچھر بھی نہیں بنا سکتے. تو اس پہ نا بعض لوگ جو جن کی مینٹل لیول نہیں ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ مفتی صاحب دیکھو مچھر مکھی اور یہ پراٹھے اور مرغی کے انڈے, مور کے بچے اور پتہ نہیں مور کے پر, یہ کیا ہے؟ ہم تو قرآن حدیث سننے کے لیے آئے ہیں. اچھا دجال, مہدی, قیامت کی علامتیں, یہ ٹاپک چھیڑ دو, لوگ بڑے ایک دم یار یہ نالج ہے بھائی. غزوہ ہند, دجال, خراسان کا لشکر, اور 2025 میں دجال, یہ 2026 میں علامتیں. ایک دم لوگ کہتے ہیں بندے کے پاس کیا ہے؟ نالج. حالانکہ جس بندے کے پاس نالج ہوگی نا, وہ کبھی دجال کا 2025-26 ٹائم بتائے گا ہی نہیں. یہ ادھوری نالج ہوتی ہے. تو وہ ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے دجال پہ میں نے 15 گھنٹے کی ڈاکومنٹری تیار کی ہے USB میں, پتہ نہیں کتنے GB میں تھی وہ, میری زندگی بھر کی محنت ہے وہ, آپ دیکھیں. اس کو تو میں نے کچھ نہیں کہا, وہ ریٹائر فوجی بھی تھے وہ صاحب. تو میں نے ساتھیوں سے کہا دجال کے بارے میں اتنا کچھ ملتا ہی نہیں ہے کہ 1 GB کی بھی کوئی ڈاکومنٹری تیار ہو سکے. 15 GB تو بہت ہو گئی ہے, 1 MB کی ہو جائے. چند حدیثیں ہیں جو آ جائیں گی, ختم بس. لیکن لوگوں کو پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے.
لوگوں کی عملی زندگی صحیح ہو جائے, ہماری پریکٹیکل لائف صحیح ہو جائے, ہمارے گناہ چھوٹ جائیں. دجال آ کے کیا کرے گا؟ امتحان کرے گا نا آپ کا. اگر آپ کے اعمال درست ہوئے, دجال آج آ جائے, آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے, دجال جب بھی آئے گا آپ کا بیڑا غرق کر کے جائے گا وہ. کیونکہ دجال کی باتوں میں آئیں گے وہی لوگ جو عمل میں کمزور ہوں گے, عمل میں پختہ لوگ ہوں گے. دجال آج آ جائے, کل آ جائے, ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. باقی دجال سے پناہ ضرور مانگنی چاہیے, حدیث میں آتا ہے اس کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن ان چیزوں میں کہ یہ ہو رہا ہے, پھر فلانا ہو رہا ہے, پھر وہ ملاتے ہیں. یہ والی عراق پر جب حملہ ہوا نا 27 ممالک کا, تو لوگوں نے فوراً پیش گوئیاں, ڈاکومنٹریز آنا شروع ہو گئیں. ایکچولی یہ حدیث میں جو آتا ہے فلاں جگہ سے لشکر نکلے گا, وہ لشکر یہاں سے نکل گیا, پھر یہاں سے, پھر وہ فلانی ایک تحریر ملی ہے پہاڑ کے اندر سے, چمڑے پہ لکھا ہوا تھا. ایسی چیزیں بنا کے پھر صدام حسین پر فٹ کر کے مجھے ایک کتاب کسی نے دی. میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا, یہ سب پیش گوئیاں غلط ہیں. کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھی نہیں ہے تو کیسے کہہ رہے ہو غلط ہے؟ میں نے کہا کتاب کے حجم دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پیش گوئیاں غلط ہیں. ہم نے بھی حدیثیں پڑھی ہیں, اتنی ہیں ہی نہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر کے نکالا ہے. اور وہ جب صدام حسین کو لٹکایا گیا نا, تو ساری پیش گوئیاں کیا ہو گئیں؟ غلط. کیونکہ اس میں صدام حسین کو کچھ بنا کے دکھایا گیا تھا کہ یہ یوں کرے گا, وہ کیے بغیر ہی بیچارہ شہید ہو گیا. 2011 میں دجال آ رہا تھا, نہیں آیا. اب 2025 کی کسی نے کل مجھے بتایا, ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ 25 میں آ رہا ہے. تو اس لیے بھائی میں جو مثالیں دیتا ہوں نا, وہ مثالیں قرآن حدیث ہی کو سمجھانے کے لیے ہیں, وہ قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ میں مثال کیا دے رہا تھا وہی بھول گیا. میں ایک مثال دے رہا تھا کہ یہ جو دنیا کی عیاشی ہے نا, یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو ہم عیاش سمجھتے ہیں کہ دولت آئے, شہرت آئے, عیاشی ہوگی, ضروری نہیں ہے کہ وہ عیاشی میں ہوں, بلکہ اکثر نہیں ہوتے. میں مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ہاں والد صاحب ہمارے گھر میں صحن ڈال رہے تھے, پرانا صحن توڑ کے نیا ڈل رہا تھا. میری عمر اس وقت شاید 20 سال ہوگی یا 18 سال ہوگی. تو میں مزدوروں کو دیکھتا تھا کہ یار وہ صبح صبح آتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, اور شام کے وقت نا بڑا پسینہ وسینہ نکلا ہوتا ہے, اور بڑے خوش ہوتے تھے شام کے وقت. تو جب صحن ڈل رہا تھا نا, تو وہ فرش کو نہیں, وہ رگڑائی کر رہے ہوتے, تو وہ بڑی مستی میں تھے مزدور لوگ. میں ان کو دیکھتا تھا یار یہ کتنے خوش ہیں. اور بہت سے مالداروں کو دیکھتا تھا ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے. ان کو دیکھتا تھا کہ یار نہ یہ کوئی کبھی ڈپریشن کی گولی کھاتے ہیں, نہ کبھی نیند کی گولی کھاتے ہیں, نہ ان کو کبھی آگے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں, میرا کوئی حل بتاؤ. ان کو نہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ کس میں ہے یہ ٹینشن میں. ایسی مستی میں ہوتے تھے. جب انسان مستی میں ہوتا ہے تو مذاق بھی سوچتا ہے نا اس کو. تو ایک دن کیا ہوا, شام کے وقت, عصر کے بعد کا وقت تھا, مغرب ہونے والی تھی, تو وہ فرش کی گھسائی کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا یار فرش بڑا چمکدار اور چکنا ہونا چاہیے, بالکل پلین فرش نہیں ہوتا, بڑا چمکتا ہوا, ایسا ہونا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں ہاں بنا دیں گے ہم, ہاں بنا دیں گے. میں نے کہا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہہ رہے ہیں یار سرسوں کا تیل لے آؤ, آدھا کلو سرسوں کا تیل, آدھا کلو ناریل کا تیل, اس سے چکناہٹ آ جائے گی فرش میں. میں سمجھا سیریس ہیں. اب وہ مستی چڑھی ہوئی ہے نا, ان کو چڑھی ہوئی ہے مستی. میں نے کہا یار آج تک کبھی کسی مزدور کو ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ ناریل کا تیل ڈال رہا ہو فرش میں, کوئی جدید ٹیکنالوجی آئی ہے. میں نے پوچھا یار یہ کیسے, یعنی اس کو فرش میں چکناہٹ کیسے آئے گی؟ پلین جو فرش ہوتا ہے نا, پاؤں پھسلتے ہیں جس میں ذرا اچھا لگتا ہے وہ. کہہ رہے ناریل کا تیل لے آؤ, جس طرح گھسائی ہوگی ناریل کا تیل ڈلے گا. تو میں واقعی جانے لگا, میں نے اتنی سیریس میں جانے لگا. کہہ رہے ہو بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا پھر آپ کو یار مذاق سوچ رہا ہے, میں آپ سے سیریس کہہ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب اس وقت ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں. انہوں نے خود کہا مجھے ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس وقت. اچھا سوری مفتی صاحب تو نہیں مجھے اس وقت کہتے تھے, ویسے ہی مولوی صاحب یا کچھ بھی نام لے لیا ہوگا, مجھے یاد نہیں کیا کہا. انہوں نے کہا ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں اس وقت. میں نے کہا خیریت کیوں؟ کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اس وقت ہمیں ملتی ہے دہاڑی, تھکاوٹ سے حال ہوتا ہے برا, گھر میں بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, بیوی بچے. مغرب کے بعد ہم گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے, بیگم صاحبہ نے کھانا تیار کر کے رکھا ہوگا, منجی پہ بیٹھ کے کھائیں گے. منجی نہیں ہوتی, گدے ودے مولٹی فوم نہیں ہوتا. اور منجی پہ بھی میں ایک بیان کر چکا ہوں, مولٹی فوم میں اوپر سے ہوا لگتی ہے, نیچے سے ہوا نہیں لگتی.
غریب کی چارپائی میں اوپر سے بھی ہوا لگتی ہے اور نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے. حقیقت ہے, اس میں بڑا مزہ ہے. میں تو جب بھی سفر میں جاتا ہوں نا, یہ جو ڈھابے کے ہوٹل ہوتے ہیں نا کچے منجی, وہاں بیٹھ کے کھاتا ہوں. میں کوشش یہی کرتا ہوں. ان کی بھنڈی میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے اور ہوا نیچے سے بھی لگ رہی ہوتی, بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو خیر کہہ رہے ہیں یار ابھی ہم جائیں گے, نہائیں گے, گھر والی سالن لا کے کھانا لا کے, بھوک ان کو ٹائٹ لگ رہی ہوتی ہے نا, محنت کی ہے, پسینہ بہایا, بھوک سے حالت خراب ہوتی ہے. اور بچے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور مغرب کے بعد کہتے ہیں ہم کھائیں گے, عشاء پڑھ کے لمبے ہو جائیں گے. تو میں بار بار یہ سوچتا تھا کہ یار یہ کس قدر سکون میں ہیں یہ لوگ, کتنے سکون, ان کو کوئی غم نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں بچوں کے لیے وراثت میں, کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے بچے کو بھی اسی لائن پہ لگا دیں گے, جو خدا ہمیں کھلا رہا ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی کھلائے گا. نہ یہ نسل روکتے ہیں کہ 2 کے بعد تیسرا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا, انہیں یہ ٹینشنیں نہیں ہیں. نہ ان کو اسکولوں کی فکر ہے کہ بچے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے. وہ بھائی مزدور کے بچے کر لیں تو گریبی ہے, نہیں کریں تو جیسے ہم زندہ ہیں, ہماری زندگی خوشی سے گزر رہی ہے, ان کی بھی خوشی سے گزر. انہوں نے حقیقی معنی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھا ہے, اس لیے ان کی زندگی میں سکون ہے. اور مالدار آدمی اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, زندگی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے وہ اپنی. اسے کم بخت کو بھوک ہی نہیں لگتی کہ گھر جا کے کھائے. وہ تو کہہ رہا ہے یار ابھی شام کھانے کی سیٹنگ دیکھو, صبح ناشتے میں کھا رہا ہے, پھر دفتر جا کے کھا رہا ہے, چائے کے ساتھ بسکٹ کھا رہا ہے, پھر دوپہر لنچ کر رہا ہے, پھر شام کو کچھ کھا رہا ہے, سموسے پاپے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے, پھر عشاء میں کھا رہا ہے, پھر رات کو سونے سے پہلے کھا رہا ہے. کیوں؟ بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. اتنی سی بھوک برداشت نہیں ہوتی, فوراً کچھ نہ کچھ پیٹ میں ڈالو. میں ایک دفعہ پنڈی سے کراچی آ رہا تھا بزنس کلاس میں, تو میرے ساتھ 3 بندے اور بیٹھے ہوئے تھے. وہ بہت بڑے تاجر تھے, وہ اتنے موٹے نا ماشاءاللہ فل, اللہ تعالیٰ کسی کی غیبت نہ کروائے. اب تو کوئی جان, وہ خود بھی نہیں, ان کو بھی نہیں پتا ہوگا, پرانی قصہ ہو گیا. ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھا رہے ہیں. میں نوٹ کر رہا ہوں, میں نے کہا یار ان کا منہ ہی نہیں رکتا. تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگوں کی خوراک بہت اچھی ہے. کہہ رہے ہیں یار انسان کو نا, اب دیکھو میڈیکل کی بھی عجیب عجیب, انسان کو نا گلوکوز لیول برابر رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے ذرا سی بھی. بھائی بھوک لگنے دو, پھر کھانا بہت مزہ آئے گا, خدا کی قسم. نہ ذرا سی لگی کھا لیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, دونوں گول ہوئے تھے بالکل بالکل ماشاءاللہ گول مٹولنا. تو 10 بیماریاں آگے کھڑی ہوئی ہوں گی جو آپ کی ساری چیزیں چھڑوا دیں گی, جو آپ کاربوہائیڈریٹ. وہ کہہ رہے ہیں اناج ضرور جانا. پھر روٹی بھی کھائی نا انہوں نے, پہلے بسکٹ, پھر روٹی کے ٹائم پہ ڈٹ کے ماشاءاللہ روٹی کھا. میں تو آبزرو کر رہا ہوں, تو لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کس کے سر پہ وال ہیں, کس کے سر پہ نہیں ہے, سب نوٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھو پتہ نہیں ان لوگ کو کس نے کیا پٹیاں پڑھا دی ہیں. اگر دیکھو میڈیکل سائنس اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر بھوکا رہنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو ہمارے نبی کئی وقت فاقہ نہ کرتے. کوئی نقصان نہیں ہے بھوکا رہنے کا, فائدے ہی فائدے ہیں. اسلام روزوں کا حکم تھوڑی دیتا, ہفتے میں 2 روزے, مہینے میں پھر ایام 20 کے روزے. اور اب میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بھوکا رہنے سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے باڈی کو. اب تو کہہ رہے ہیں 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو. اب دیکھ لو جو جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے. تو کوئی نقصان نہیں ہے, بھوکا رہ کے کھاؤ گے تو فائدہ ہو, جسم کو ٹھا کر کے لگے گا. کھائے جا رہے ہیں ہمارے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے مذہب میں زیادہ کھانا ہے یا کم کھانا ہے؟ اتنی بات تو سب کو پتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے بدترین چیز, بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. ہمارے نبی نے تھوڑا کھایا ہے مگر اچھا کھایا ہے, اور ہم کھاتے بھی زیادہ ہیں اور کھاتے بھی کیا ہے, اچھا والا نہیں کھاتے. پیزے کے تو دھونے والے بھی اچھے نہیں ہیں بھائی, اور آپ پورے ہی پیزے پھوڑ دیتے ہو. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں آج کہیں گیا ہوٹل میں نا, کہیں بیان تھا, تو جیسے ہی میں پہنچا ہوں چائے, کیک, بسکٹ, میں نے کہا بھائی میں نہیں کھاؤں گا, میں ناشتہ کر کے آیا. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کسی کے باپ میں دم ہے, مجھے کھلا کے دکھائے ایسی کی تیسی. یار دماغ پاگل سمجھا ہوا یار ہمیں, کیونکہ جہاں مولوی صاحب جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو
کھلایا جا رہا ہے. اب 2 نوالے وہاں لے لیے, 2 نوالے وہاں لے لیے, 2 نوالے وہاں لے لیے, 2 کیک وہاں لے لیے, 2 کیک رس وہاں سے ڈبو کے کھا لیے, وہاں کے کھا لیے, ادھر جوس پی لیا, ادھر یہ پی لیا, ادھر کولڈ ڈرنک پی لیا, ادھر. ہمارا تو سارا دن یہی. پھر تو کھا کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پٹپٹا جائیں گے. لوگ تھوڑی دعائیں مغفرت بھی نہیں کرتے تھوڑے دن کے, ہماری وجہ سے مرا یہ آدمی. ڈھیٹ بننا پڑتا ہے. ابھی کل میں گیا ہوں وہاں کہیں بچے کا, ہمارے بچے نے اللہ اس کو برکت دے ماشاء اللہ قرآن حفظ مکمل ہوا نا اس کا, تو اس نے کہا میں نے مٹھائی بانٹنی ہے مدرسے میں. مٹھائی کی دکان گیا, میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی کھا لیں, میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا جوس پی لے, میں نے کہا نہیں پیوں گا. پھر بھی جوس منگوا دیا. میں نے فوراً کسی کو پکڑا دیا میری طرف سے, میں نے کہا آپ پی لیں. جب تک اس طرح آپ ڈھیٹ نہیں بنیں گے نا, خوب سمجھ لو آپ پھوڑتے پھاڑتے رہیں گے. اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہر وقت بکریوں کی طرح جگالی کرتے رہو. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ انسان کا پیٹ ہے. آپ بھوکا رہنا سیکھو, تھوڑا کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا باڈی کو, بہت اچھے ہو جاؤ گے, فٹ عبادت میں مزہ آئے گا. تو اور حدیث میں کیا آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا, جھوٹ پھیلے گا اور موٹاپا آئے گا. یعنی نبی جو کہہ رہے ہیں بدترین زمانہ شروع ہوگا, تو اس کی علامتیں کیا بیان کر رہے ہیں, لوگوں میں جھوٹ اور موٹاپا. یعنی وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہوتا ہے, وہ موٹاپا جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو. یعنی کیا مطلب, ہوس. تو غریب آدمی ان میں یہ ڈپریشن کی بیماریاں کم ہیں, مالداروں میں یہ بیماریاں زیادہ, کیونکہ ان کی جب خواہشات پوری ہوتی ہیں نا مالداروں کی, تو ہر خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. متنبی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے, کئی بار یہ شعر میں سنا چکا ہوں, ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. کیا خاندانی شعر کہا ہے متنبی نے. ہمارے حضرت یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے اور ایسے درد سے پڑھتے تھے, مزہ آتا تھا بالکل. فرمایا متنبی شاعر نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اپنی خواہشات پوری کر لی ہوں اور وہ آرام سے بیٹھا ہو, یار میرے ماشاء اللہ سارے مزے میں نے اڑا لیے, اب مجھے اوپر سے کہہ رہا ہوگا ٹی وی میں آ کے ماشاء اللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے, میں بہت خوش ہوں, ساری چاہتیں میری پوری ہو گئی ہیں. انٹرویو میں بھی یہ کہہ رہا ہوگا, اندر سے کہہ رہا ہوگا یار وہ یہ بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا, اور یہ بھی میری چاہت ہے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے. اندر سے نا خواہشات کے بہت ساری چاہتیں ہوں گی, تو ٹینشن دیں گی وہ ساری چاہتیں. تو ما قضا احد منها لبانته, اس دنیا میں کسی نے اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے ان کو. تو اگلے شعر کے اگلے مصرے میں متنبی نے سوال کا جواب دیا. ارے آپ کہہ سکتے ہو یار میرا دوست امریکہ جانے کی خواہش تھی وہ تو چلا گیا, اس کی لندن جانے کی خواہش تھی وہ تو چلا گیا, اس کی وہاں سیٹنگ چل رہی تھی, شادی کی خواہش تھی وہاں اس کی ہو گئی, اس کی اولاد کی خواہش تھی اس کی اولاد ہو گئی. تو کہاں کہہ رہے بھائی کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی, ہوئی تو ہے, فلاں کی بھی ہو گئی, فلاں کی بھی خواہش پوری ہو گئی, فلاں کی بھی خواہشات پوری ہو گئیں. یہ کیسی بات کی ہے متنبی نے کہ یہاں کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. تو شعر کے اگلے مصرے میں متنبی نے شعر کا اس اشکال کا جواب دیا. وہ کہہ رہے بات اصل میں پتہ ہے کیا ہے, لن تہا عرب الا الی عربی. جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے نا, دوسری خواہش کے انڈے دے کے جاتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, اور انڈوں پہ مرغی کے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اسے خود ہی چوزے نکلتے ہیں. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انڈوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے, بعض جانور ایسے ہوتے ہیں انڈے دے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں, بچے خود ہی نکلتے رہتے ہیں. یہ جو کچوا ہی انڈے دے کے غائب ہو جاتا ہے, اس کے بچے خود ہی نکلتے ہیں. تو جب آپ کی ایک خواہش پوری ہوگی, وہ پوری ہونے سے پہلے کھٹمل کی طرح بہت سے کھٹمل پیدا کر کے جائے گی. کھٹمل سے یاد آیا, اور اس یاد آئے سے ایک چٹکلا یاد آیا. ایک آدمی نے نا کسی کو گالی دی, اس کو ڈاگ بولا, کتا نہیں ہوتا, ممبر پہ کتا بولنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے. یہ بڑا ہوشیار تھا, اس کا آئی کیو لیول بہت تیز تھا, اس نے گالی دی, کتے بولا اس کو. کہہ رہے کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے آج, سمجھ رہے. ایک آدمی نے کسی کو گالی کیا دی, کتا بولا نا, یہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے گالی کا رپلائی کیا کیا, کہہ رہے کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب ٹھیک ہے. ایسے بعض لوگ کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے, ان سے کبھی بھی الجھنا نہیں چاہیے.
یا گدھا بولا ہوگا تو اس نے فوراً کہا یار گدھے سے مجھے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے. تو مجھے کس سے کیا یاد آیا تھا؟ جو خواہشات ہیں نا, وہ ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو کھٹمل آپ ایک ماریں گے نا, کھٹمل کو قتل کرنے کی خود ہاتھ سے کبھی بھی حماقت نہ کریں. کبھی آپ کو کھٹمل نظر آ جائے نا, دوائیں چھڑک کے مارے, ایسے ہاتھ سے یا چپل سے مار دیا نا, بس گئے, کیونکہ اس کی اسمیل سے 20 کھٹمل آ جائیں گے. بالکل خواہشات نفسانیہ کا حساب و کتاب ایسا ہے. آپ نے گناہ کی, ایک خواہش پوری کی, یہ سوچ کے کہ میں لاسٹ ٹائم کر رہا ہوں, بس میرا دل بھر جائے گا, میں دوبارہ یہ ناجائز نہیں کروں گا. یہ آپ کی حماقت ہوتی ہے پہلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے. یہ آپ حماقت کر رہے ہوتے ہو فرسٹ ٹائم گناہ کرتے ہوئے. بس ایک دفعہ خواہش پوری کی اور وہ خواہش اس وقت پوری ہو جاتی ہے, اس کے بعد اتنے انڈے بچے جیسے ایک کھٹمل آپ نے مارا اور 20 کھٹمل اس کے بلڈ کی, خون کی اسمیل سن کے آ جاتے ہیں. پھر ایک سب کو مارو گے تو 20 ضرب 20, صحیح ہے نا, پھر ان کو مارو گے تو 20 ضرب 20. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرہ بند کر کے اسپرے چھڑکو اور اس کو بند کر دو بالکل, ایسے ہاتھ سے نہ مارو. تو شاعر کہتا ہے ما قضا احد منها لبانته ولا انتهى عرب الا الى عربی. جب بھی ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. تو جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے دین کے بغیر, دین کے ساتھ آیا پھر مسئلہ نہیں ہوتا. دین کے بغیر دولت آ گئی, شہرت مل گئی, پیسہ آ گیا, سمجھ لو کہ اب ڈپریشن اور ٹینشن آپ خود اب آپ کے ساتھ آنا شروع. کیوں ڈپریشن اور ٹینشن آئے گی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جس چیز کے ساتھ رہتا ہے نا اس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے. خوب ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھیں, یہ نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیں. آپ نے گدھا پال لیا, گدھا کوئی ایسی چیز ہے جس کو انسان دل دے بیٹھے. میں نہیں کہوں گا گدھے سے مجھے کیا یاد آیا, ایک مثال دے رہا ہوں. ہو جاتی ہے نا محبت جس چیز کے بھی ساتھ رہتا ہے انسان. لوگوں کو اپنے گھر کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے, اپنے گاؤں سے محبت ہو جاتی ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان پیسے کے ساتھ رہتا ہے نا, پیسے والے کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کو پیسے سے محبت, پھر پیسے کے ذریعے آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو آپ کو خواہشات سے, بولو نا, محبت. چاہتوں سے محبت, چاہتوں سے محبت ڈپریشن کا بیج ہے, ٹینشن کا بیج ہے. کیونکہ ایک چاہت پوری ہوگی اس سے بڑی چاہت آپ کے دل میں پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے بڑی. انگریزوں کو دیکھ لو نا, آپ انگریزوں کو دیکھو, ساری چاہتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں لیکن ان سے عیاشی نہیں چھوٹتی, اور چاہتے ہیں کچھ نیا ہو, کچھ نیا ہو, مزید کچھ عیاشی ہو, مزید کچھ عیاشی ہو, کچھ ایسا کریں کہ یار کچھ نیا ہو جائے بالکل. بس بور ہو جاتے ہیں بہت جلدی پچھلی لائف سے وہ. تو اس سے کیا آ رہا ہے, جب چاہتوں کی محبت پیدا ہو رہی ہے, خواہشات کی محبت پیدا ہو رہی ہے, کمپرومائز, غموں سے کمپرومائز کرنا انسان بھوک برداشت نہیں ہوتی, اس سے بھوک ہی برداشت نہیں ہو رہی, اور کوئی ٹینشن برداشت نہیں ہو رہی. نتیجہ کیا نکلتا ہے, چاہتیں پوری ہونے سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھنا. غریب آدمی نے دولت دیکھی نہیں ہوتی, جب رہا نہیں ہے تو اس میں دولت کی محبت اتنی ہوتی نہیں, وہ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوتا ہے. یار زندگی, جیسے وہ مزدور کی میں مثال دیتا ہوں نا, وہ کمپرومائز کر کے ان کو پتہ ہے یار ہمارے پاس پیسہ آ ہی نہیں سکتا, انہوں نے یہ فرض کیا ہوا ہے یار ہمارے اندر قابلیت یہی ہے, صبح اٹھنا ہے, ہم نے سیمنٹ کی بجری بنانی ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور ایسے شام کو جا کے سو جانا ہے, بس دہاڑی مل رہی ہے ہمیں, ہم اس پہ کیا ہیں, خوش ہیں. تو وہ واقعی خوش ہیں, وہ واقعی ٹینشن میں نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں رکھی ہے, عیاشی کی جگہ کیا ہے, آخرت ہے. دنیا میں جو عیاشی چاہ کے آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا وہ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اپنی خواہشات کو جتنا سمیٹو گے نا اس محدود میں اللہ لذت آپ کی بڑھا دے گا, یہ اللہ کا انعام ہے. وہی میں مثال دیتا ہوں روزے کی.
دیکھو مجھے بتاؤ، رمضان میں جب آپ روزہ رکھتے ہو، جتنا لمبا روزہ ہو افطاری کا مزہ اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے صبح سے لے کے اپنی پیٹ اور زبان کی خواہشات کو کیا کیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا پتہ نہیں، قربان کیا نا. تو نقص جزا کیا ملتی ہے کہ جب یہ خواہش پوری ہوگی تو مالدار آدمی یا جو روزہ خور آدمی ہے صبح سے کھاتا رہا ہے، اسے اس وقت کھانے میں وہ لذت اس کا آدھا بھی محسوس نہیں ہوگی، اور آپ کو ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کہو گے یار دسترخوان کھا جاؤں میں. یہ کیش، یہ اللہ نے کتنی بڑی علامت دی ہے کہ یہاں مزے وہی اڑاتا ہے جو اپنے مزے قربان کرتا ہے. جو لوگ زنا کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھتے ہیں، نکاح کی لذت اللہ ان سے چھین لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہو میں فحش فلمیں دیکھوں گا تو میں عیاشی والی زندگی گزاروں گا؟ او بھائی، جو نئی فلمیں دیکھتے ہیں نا، وہ حلال میں اس سے زیادہ لذت اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے جو آپ فحش فلمیں اور زنا کر کے اور لڑکیوں سے باتیں کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا نا، بڑی ولی اللہ تھیں. ان کا قول ہے یہ کہ جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرتا ہے، وقت پر اللہ اسے اس لذت سے محروم کر دیتے ہیں. وقت پہ اللہ اسے لذت. میں اکثر یہاں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جب تک وہ واقعہ صحیح بیان نہ کرو تو وہ موٹیویشن نہیں ملتی. ہمارے ایک استاذ گاؤں میں، ہم گئے کسی گاؤں میں، ہمارے دورے ہوا کرتے تھے، 2 مہینے کے دورے صرف دورہ نحو. تو ہم گئے کسی گاؤں میں، تو ہمارے ساتھ ایک افغانی بھی، وہ یہیں پاکستان کے تھے. وہ تو ہمارے استاذ نا اس کے ساتھ 2 مہینے بعد اس کی گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں نا، وہ ریوو تھی یا ویگو تھی واللہ عالم. اب کہہ رہے ہیں وہ 2 مہینے بعد جب گھر جا رہا ہے نا تو گاڑی کی اسپیڈ ایسی تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہیں پھوڑ دے گا، یہ ہمیں مار دے گا نا. کہہ رہے ہیں ہم بار بار بریک لگوا رہے ہیں، بھائی ذرا آرام سے چلا یار، بھائی ذرا آرام سے چلا، اور تجھے اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بیوی یاد آ رہی ہے. میں 2 مہینے بیوی کے بغیر میں نے صبر کیا، مجھ سے صبر ایک دن بھی صبر نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتاؤ، بد نظری کرنے والا، زنا کرنے والا، لڑکیوں میں دلچسپی لینے والا، جو لوگ سفر میں جاتے ہیں، جو عیاش لوگ ہوتے ہیں، ان کا دل ایسے گھر بھاگنے کو کرتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ کہ گھننے کیوں بنے ہوئے ہو ہیں بھائی؟ لوگ جاتے ہیں باہر ملکوں میں، عیاشی کر رہے ہیں، اور بد نظری بھی، اور فحش فلمیں بھی، اور جو بھی آج کل بیہودہ کام ہو رہے ہیں، بمبر پہ نام لینا بھی، اس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں ہے. وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، چاہے ہاتھ سے کریں، چاہے فحش فلمیں دیکھ کے کریں، چاہے لڑکیوں سے کریں. ان کے دل میں اللہ بیوی کی وہ محبت، عشق اور جذبہ نہیں رکھتا جو پاک دامن آدمی کے دل میں. بولتے کیوں نہیں؟ جو پاک دامن آدمی کو حلال بیوی میں وہ لذت اللہ دے دیتے ہیں جو ایک عیش پرست کو طوائفوں میں بھی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی. تو ہمارے استاذ کہہ رہے تھے میں نے اس سے سبق حاصل کیا، دیکھو یار پاک دامن ہے نا، پاک دامن ہے، کیوں اسپیڈ ہے اس کی. حالانکہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی حسین لیلا سے اس نے شادی کی ہو، تو بیچارہ گاؤں کا دیہاتی تھا. لیکن آج ہم کواروں کو دیکھتے ہیں، گھر آنے کی اسپیڈ ان کی اتنی تیز، بلکہ جا رہے ہوتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے پھانسی کے پھندے پہ لے جایا جا رہے ہیں، ان کو پھانسی کے پھندے پہ جا رہے ہیں. وہ بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ نہیں گئے تو پھٹا ہوگا گھر میں، ابھی تک آئے نہیں. بیگمیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، 2 بج گئے ہیں، بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے، شوہر آتا ہی نہیں گھر میں، 3 بج گئے ہیں، پتہ نہیں ہے کہاں غائب ہو گیا بندہ، کہاں غائب ہو گیا، تلاش کرو اس کو. اور بندہ آ بھی رہا ہوتا ہے سالوں کے ڈر سے، سسر کے ڈر سے، فون نہ آ جائے، پیٹ نہ دیں، یار شادی کی اب ٹائم تو دو. تو من تاج، یہ دنیا کا اصول ہے. دنیا میں جو گناہگار آدمی ہے، جو عیش پرست آدمی ہے، دنیا میں لذتیں. دیکھو شراب پینے والا سمجھتا ہے میں بڑی عیاشی کر رہا ہوں، خدا کی قسم عیاشی میں وہ ہے جو شراب نہیں پیتا. ہم نے شرابی بھی دیکھے ہیں، عیاشی میں جب ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ٹینشن ان کو بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں، وہ ٹینشن بہت زیادہ ہے اس لذت سے جو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ پی کے اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے. میں نے کبھی کسی شرابی کو خوش نہیں دیکھا. ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ان کو نہیں ملے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. جتنے نشے ہیں نا، نشے، چرسی،
ڈپریشن کا مریض ہوگا, ہیروئنچی تو بالکل ہی باولا ہوگا, شرابی ڈپریشن کا مریض, بات بات پہ ایکسائٹڈ.